सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। मोहतरम नाजरीन और सामीन, आज का प्रोग्राम हस्ब रिवायत सियासी पस मंजर पे होगा, सियासी तनाज़ुर पे होगा। उससे पहले एक दो बातें कश्मीर के बारे में हमारी होंगी, कश्मीर के भी हालात हैं उसमें, अफगानिस्तान के बारे में बात होगी। तो मैं अपने मेहमान के साथ चलने से पहले आपसे एक बात करता हूँ कि सिंध में वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को मुश्किलात में डालने की कोशिश जारी रखती है। आज एक पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा गया कि काबुल की फतह जो है ये सकूत डाका का इंतकाम है। वैसे तो इमरान खान साहब बेशुमार मसाइल बनाते रहते हैं, अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी वज़रा को उनके ऊपर चढ़ाई कराने का हुक्म दिया, अब उन्होंने भी इजलास बुला लिया है। और एक वजीर ने तो कह दिया कि नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते हैं इनके, और पंजाब के सीनियर वजीर ने एक इस्तीफा दे दिया। कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन है 21 सितंबर तक। हम चलते हैं शौकत कश्मीरी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जनाब, पहली बात तो यह है कि आज एक मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, आपके प्रोग्राम के लिए ही वो बात है कि अलकायदा के जो अमीर थे ना, असामा बिन लादेन, उन्होंने बैत की हुई थी मुल्ला उमर की। और उस बैत में ये था कि आपने हमें, मतलब हम आपकी इताअत करेंगे और आप हमारे, यानी पीरी मुरीदी जिस तरह होती है। उसके बाद जब वो फोत हो गए तो ऐमन जवाहरी साहब ने बैत कर ली मुल्ला उमर की। और अब जो शुनीद है कि ऐमन जवाहरी साहब जो हैं वो भी इधर ही अफगानिस्तान के कहीं अंदरून हैं, वो एक सिक्योरिटी हिसार में या जहां भी हैं। तो ये असल मसला है जो तालिबान ने अब तक भी अलकायदा के बारे में वो बात नहीं खुल के की कि हम उनको, मतलब जो कह रहे हैं कि हम सरजमीन तो इस्तेमाल नहीं होने देंगे, वो दाइश के बारे में बातें होती हैं। अलकायदा के बारे में उनके अब भी वो जो इंटरनल जो उनके रवाबत हैं उसी तरह हैं। और पाकिस्तान की जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इन्होंने भी जो मुल्ला उमर की बैत की हुई थी, यानी उनके अमीर की बैत की, जो मौजूदा अमीर है उसकी भी बैत की हुई है। और ये बड़ी एक दिलचस्प सी बातें हैं कि यानी जब वो रूहानी सिलसिला चलता है तो उसमें फिर ये दुनियावी वादे जो होते हैं ये एक तरफ हो जाते हैं, वहां पे जन्नत और दोजख का मसला बन जाता है। तो दूसरी बात जो आपसे अर्ज करनी थी कि अफगानिस्तान में अब तो खैर एक नया सिस्टम शुरू हो गया कि कुछ लोगों को बुरके पहनाकर खवातीन की आड़ में तालिबान के हक में मुजाहरे करवाए जा रहे हैं। वहां पे वैसे लोग जो वो तालिबान के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। रूस, चीन और जो हिंदुस्तान, मतलब आपस में जो उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, चाइना के सदर की और सदर बाइडेन की 90 मिनट की गुफ्तगू भी हो गई। अब यूएई और जो सऊदी अरब है और जो कतर है और जो तुर्की है, ये कुछ तालिबान के बारे में नया कुछ नरम गोशा रखने पे जा रहे हैं। देखिए, सऊदी अरबिया तो मेरे ख्याल में तालिबान से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं कायम करेगा उस वक्त तक जब तक कि अमेरिका ना उन्हें कहे। और अगर ये सारे तालिबान का अफगानिस्तान पे कब्जा जो है ये किसी ग्रेट गेम का हिस्सा है, तो फिर यकीनन इन मुल्कों से तालिबान को सपोर्ट जाएगी। और तालिबान को ये हुकूमत सिर्फ इसलिए नहीं दी गई है कि वो अफगानिस्तान के अंदर अपनी शरिया नाफज करें या अमेरिका को हकीकी मानों में कोई शिकस्त हो गई है। ऐसा जो लोग सोचते हैं वो बहुत सतही अंदाज में सोचते हैं। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि तालिबान की दुआ में, बल्कि उससे पहले भी तालिबान के साथ अमेरिका के रवाबत मौजूद थे। और 2010 से आलमोस्ट ये मुज़ाकरात कहें या राब्ते कहें, ये सब इनके साथ मौजूद थे। इसमें कई लोग जो बे में जेलों में थे, उन लोगों को भी रहा किया गया।
اور ان کو رہا کر کے جو ہے وہ افغانستان کا راستہ دکھایا گیا. ایک چھوٹی سی بات آپ سے اسی سوال پہ، آپ کی اسی بات پہ آتی ہے کہ جب پاکستان طالبان نے افغانستان امریکہ کے ساتھ یہ وہ روابط سے معاہدہ کیا کہ ہمارے 5,500 قیدی جو ہے وہ افغانستان کی جیلوں سے رہا کریں، تو کیا یہ وہی قیدی نہیں ہے جو دوبارہ فاتح کی صورت میں ان کے ساتھ؟ نہیں، وہ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ تقریباً 6,500 وہ قیدی تھے جو 2 مذاکرات کے نتیجے میں رہا ہوئے. رہا ہوئے. اور اشرف غنی جو ہے وہ انکاری وہ ہے. ان کی رہائی کے حق میں نہیں تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں وہ گورنمنٹ جس کے بارے میں عمومی طور پر تصور یہ کیا جاتا تھا کہ یہ امریکہ کی تائید و حمایت سے قائم ہوئی ہے، اس حکومت کو ایک طرح کا بائی پاس کیا گیا. کسی بھی مرحلے پہ یہ کوشش نہیں کی گئی کہ افغانستان میں جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اور طالبان، ٹھیک ہے طالبان ایک متحرک گروپ تھا جو مسلح کاروائیاں کرتے تھے، لیکن جب آپ کوئی پیس اکارڈ کرتے ہیں، اصل میں یہی چیز پہلے بھی ہوئی کہ جب جنیوا میں پیس اکارڈ ہوا تو اس وقت کچھ جو چیزیں طے کی گئی تھی، بالآخر میں تو یہی کہوں گا کہ ورلڈ کمیونٹی نے اپنے ہی کیے ہوئے معاہدے کو بٹرے کیا، اور افغانستان میں بجائے جمہوریت لانے کے اس سارے عمل میں ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت کو ختم کیا گیا، اور بالآخر نجیب اللہ کو ایک بین الاقوامی سازش کے تحت اس کو قتل بھی کیا گیا، نہ صرف اس کو بلکہ اس کے بھائی کو بھی اور دیگر کو بھی. اگر یہ طاقتیں چاہتی تو کم از کم اور کچھ نہیں تو ڈاکٹر نجیب اللہ اور اس کے ساتھیوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکتا تھا. لیکن چونکہ ڈاکٹر نجیب اللہ جو ہے وہ ایک شروڈ پروگریسو پولیٹیشین تھے جن میں ایک قیادت کی وہ ساری خصوصیات موجود تھی. ٹھیک ہے، ان کی آغاز تو افغانستان کی پالیٹکس میں جو ہے وہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کے طور پہ ہوا. جیسے اگر آپ پوٹین کو بھی لیں تو یہ بھی پہلے کے جی پی کے ایک جرمنی میں اس کو ہٹ کر رہے تھے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر نجیب اللہ بہت پڑھے لکھے اور ان کی جو کریڈینشلز تھی وہ بڑی پروگریسو تھی، اور افغانستان کے حوالے سے ان کا علم جو ہے وہ بہت صاحب علم تھا. بہرحال یہ تو ایک ماضی ہو گیا. ابھی بھی آج کل انہوں نے طالبان نے اپنی جو ایک سو کالڈ کیبنٹ کا اعلان کیا، اس کا حلف ہونا تھا لیکن اس کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے. تو کوئی نہ کوئی کھچڑی یہ پک رہی ہے. باقی یہ ہے کہ وہ برقعے پہنا کے عورتوں سے، وہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں، ان سے مظاہرے کروانا، یا ایک ایسی بروٹل رجیم جس کا خوف افغانستان کے لوگوں کو ہے اور جو ان کے خوف کی وجہ سے ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، تو وہاں خواتین کا ان کے حق میں مظاہرے کرنا یہ تو عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کی خواتین جو ہے وہ مسلم بھی ہیں اور وہ سوم و صلات کی پابند بھی ہوں گی، وہ اسلامی اقدار پہ یقین رکھنی ہوں گی. لیکن جس طرح کا رویہ اس 21ویں صدی میں طالبان نے خواتین کے بارے میں روا رکھا ہوا ہے، تو اس میں کوئی خاتون چاہے وہ جتنی مذہبی اور نمازی پرہیزگار ہو، وہ کم از کم اپنے ساتھ ہونے والی اس طرح کے امتیازی سلوک کی کبھی حامی نہیں ہو سکتی. اسلامی شریعہ چاہنا ایک الگ بات ہے، اور اس کا یہ امتیازی پہلو جو ہے یہ ایک دوسری بات ہے. اور چونکہ افغانستان کے کافی بڑے ایریاز کے اندر جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ مظاہرے ہوئے ہیں، جو لوگ افغانستان کے سابقہ جو پرچم ہے کشمیریوں کی طرح، جو ہم بھی ایک پرچم اٹھائے ہوئے ہیں اپنی اسٹیٹ کا، وہ پرچم جو بیسیکلی ایک یونائٹڈ انڈیپینڈنٹ کشمیر کا تھا. تو اسی طرح افغانستان کے جو جتنے بھی ڈیموکریٹس ہیں
یا روشن خیال لوگ ہیں، وہ چاہے ڈائسپورا میں رہتے ہیں یا ملک کے اندر، وہ کسی نہ کسی شکل میں اپنے پرچم کو ایک مزاحمت کی علامت کے طور پر جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ کس حد تک ظاہر ہے کہ یہ کوئی مقامی بات نہیں ہے، جس کے ڈانڈے جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں عالمی سطح پہ، اور اس خطے کو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی طالبان کو انسٹال کیا ہے۔ یہ کوئی امن کے لیے نہیں یا افغان عوام کی کسی بہتری کے لیے نہیں۔ اس میں باقی جو پاکستان کے حکمران جو شادیانے بجا رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے 1971 کا کو بدلہ لے لیا، تو بھائی میری سمجھ یہ بات نہیں آتی کہ عقل کے ان اندھوں کو، یعنی افغانستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، ٹھیک ہے، وہاں جو ہے وہ طالبان جو ہے وہ فاتح کی حیثیت سے انہوں نے افغانستان پہ قبضہ کیا اور اپنی حکومت بنا رہے ہیں، جبکہ مشرقی پاکستان تو پاکستان کا اپنا کانسٹیٹیوشنل حصہ تھا، ڈکلیئرڈ حصہ۔ اور اگر قیام پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں پاکستان کے قیام کا جو پرزور مطالبہ یا اس کے زیادہ مؤثر اثرات تھے وہ تو مشرقی پاکستان کے اندر تھے، یا ان مسلمانوں میں جو ہندوستان کی ہندو اکثریت کے اندر آباد تھے، وہ یہ مطالبہ ان کا زیادہ تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں تو یونینسٹوں کی حکومت تھی، اور یونینسٹ جو ہے وہ پاکستان کے سخت خلاف تھے، اور دیگر بھی جو آپ خیبر پختونخوا میں بھی جو اس وقت حکومت تھی تو وہ کانگریس کی حکومت تھی، ڈاکٹر خان جو ہے وہ اس کے چیف منسٹر تھے۔ تو بہرحال یہ چونکہ پاکستان کے قیام میں جن عالمی قوتوں کو دلچسپی تھی، تو انہوں نے ان ساری قوتوں کو ہتھیار پھینکنے پہ مجبور کیا اور ایک نئی حقیقت کے طور پر پاکستان بنا اور پاکستان کو تسلیم کیا لوگوں نے۔ لیکن مشرقی پاکستان کے لوگ تو 25 سال کے بعد، یعنی پاکستان کا حصہ رہنے کے بعد جو ان کو تلخ تجربے ہوئے، تو الٹیمیٹلی وہ الگ ہوئے، اور شاید ان کی علادگی بھی منزل نہیں تھی، بلکہ وہ تو چاہتے تھے کہ ہماری جو ڈپرائیویشن ہوئی ہے 25 سالوں کے اندر، ہمیں وہ جو قومی حقوق ہمارے تھے وہ نہیں ملے، تو انہوں نے ایک ایسی پارٹی کو ووٹ دیا جس کا زیادہ تر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو پاپولیرٹی تھی وہ مشرقی پاکستان کے بنگالی عوام میں تھی۔ لیکن آپ نے ان کی اس اکثریت کو نہیں مانا، ان کے جمہوری فیصلے کو نہیں مانا، اور آپ نے وہاں ایک ملٹری آپریشن شروع کر دیا جس میں ہزاروں بنگالی جو ہے وہ ان کا قتل عام ہوا، اور خواتین جو ہے وہ ریپڈ ہوئی، گینگ ریپ ہوئی، اور وہ ایک طرح کا بنگالی عوام کا جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں جینوسائیڈ ہوا ان کا۔ اور اس میں ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ جو ہے، اور پھر اس میں مفتی بہانی جو وہ اس کی بنگلہ دیش کی، پھر الٹیمیٹلی انہوں نے آزادی کا مطالبہ کیا، اور ان کی پولیٹیکل پارٹی تھی جس کا نام تھا عوامی لیگ، جو آج برسر اقتدار ہے وہاں۔ اور پھر یہ ہے کہ عوامی لیگ ایک پروگریسو سوشلسٹ نظریات کی حامل تھی، جو ڈپرائیوڈ نیشنز کے ایکول رائٹس کی بات کرتی تھی۔ علادگی کا نعرہ تو انہوں نے نہیں لگایا، علادہ تو ان کو ہونے پہ آپ نے مجبور کیا، اور جو عبرتناک آپ کو شکست ہوئی، پہلی بات تو یہ تسلیم کرنے کی ہے کہ it was the Bengali people who actually forced them to surrender۔ انڈین آرمی کا تو جو ابھی جو پیپرز آ رہے ہیں اس میں تو کچھ ملکوں نے یعنی مفتی بہانی سے خوفزدہ ہو کے تو انڈین آرمی کو یہ بھیجا کہ ان کو بجائے اس کے کہ ان آزادی پسندوں کے سامنے جو ہے نا وہ سرنڈر ہونے پہ مجبور کیا جائے اور پھر ان کا قتل عام ہو، تو ان کو سیف کیا جائے اور ان کو ایک رسپانسبل کنٹری جو بین الاقوامی برادری کا ایک حصہ ہے، انڈین بے شک اس پہ اپنے جتنے بھی وہ اپنے آپ کو فاتح قرار دیں،
وہ حق باجانب اس لیے ہوں گے کہ الٹیمیٹلی پاکستان آرمی نے انڈین آرمی کے سامنے ہتھیار پھینکے، اپنے لوگوں کے سامنے نہیں پھینکے، لیکن اپنے لوگوں نے ان کو اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ اس کے بعد انہیں پتا تھا کہ ہماری کوئی بچاؤ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی وہاں 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 مطلب اپنے افغانستان کے اندر انڈیا کے سٹیک کتنے ایک تھے؟ اگر کوئی 3 بلین یا 4 بلین ڈالر کوئی ایک نیشن سٹیٹ دوسری نیشن سٹیٹس کی بلڈنگز میں، اس کے انفراسٹرکچر میں کوئی انویسٹ کرتی ہے، تو اس سے تو اس کی کوئی شکست نہیں ہوتی۔ اور ون وے ادر وے، لیٹلی اور یعنی سونر اور لیٹلی افغانستان کے لوگوں کو تو انڈیا کی ہیلپ کی ضرورت پڑے گی، اور وہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں گے۔ وہ پاکستان کے اگر افغانستان ایک آزاد اور خود مختار ملک بنتا ہے تو وہ اپنے آزادانہ خارجہ تعلقات رکھیں گے، وہ پاکستان کی ڈکٹیشنز کو قبول نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو لوگ تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں، تو طالبان 1996 میں 1996 میں تو وہاں رولرز تھے، اور 1996 سے لے کے تو آلموسٹ 1990 تک، بلکہ 2000 تک جو ہے وہ وہاں کے رولرز رہے ہیں، 2001 تک جی، 1 تک۔ تو 2003 تک یہ تو اور کیا اس وقت کوئی طالبان کی حکومت نے انڈیا کو کوئی ایسا نقصان پہنچایا کہ جس سے ان کی فتح کا کوئی جواز بنے؟ نہیں۔ نہیں، وہ تو دیکھے نا، وہ تو جی میڈیا تو ایسے انٹرنیشنل میڈیا کا البتہ دیکھیے۔ البتہ ایک بات یہ تھی کہ طالبان کے دور میں ان کی کچھ مضبوط پناہگاہیں ان کو مل گئی تھی، اپنے ریڈیکل ایلیمنٹس کو کہیں چھپانے کی یا کوئی ٹریننگ حاصل کرنے کی، اور شاید ان کی خوشی کی یہ ہو کہ پاکستان کی تو ساری سرزمین جو ہے وہ بین الاقوامی برادری کی آنکھیں فوکس ہیں، یہ کیمرے کی آنکھ میں ہیں، تو لہٰذا یہ اندر سے شاید خوش ہو رہے ہوں کہ چلو ہمیں ایک جگہ مل گئی جہاں ہم یہ کہیں گے کہ جی یہ تو طالبان تو کسی کی سنتے نہیں ہیں، ان کا تو اپنا برادرہڈ کا پروگرام ہے۔ تو پھر وہی انہیں کو مروائیں گے پھر۔ تو یہ ہے کہ یہ اٹ از اگینسٹ، میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ خوشیاں بنا رہے ہیں وہ دراصل مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کی تعمیر، مسلمانوں کی جو ڈیموکریٹک کمٹمنٹ ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اصل عبوری حکومت کی جو حلف وفاداری ہو رہی تھی تقریب، جی جی اس میں رشیا نے تو انکار کر دیا، رشیا نے میں نہیں آؤں، ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ جی 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 تو یو اے ای اور قطر جو ہے وہ انہوں نے حامی بھر لی ہے، تو سعودیہ سے کوئی چھوٹا موٹا وفد آئے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ مسلمان ملکوں میں سے شاید کچھ لوگ اپنے وفود کو بھیجے ہیں، لیکن سرکاری سطح پہ اس وقت تک جو ہمیں مطلب یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا اور پریس کے ذریعے جو چیزیں ہوئی ہیں، کنسٹینٹ سب کے ہیں، اور حتیٰ کہ پاکستان بھی اتنا مجبور ہے کہ دل سے وہ لوگ دراصل اس پہ کوئی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید بین الاقوامی برادری کے اندر عمران خان صاحب کو کوئی سپیس مل جائے، لیکن جو اصل حکمران ہیں پاکستان کے، وہ افغانستان کی اس صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بلکہ باجوہ صاحب نے تو پیچھے کہا بھی تھا کہ ہمیں بگلے لڈیاں نہیں ڈالنی چاہیے، انہوں نے تو صاف کہا تھا۔ اور جو بھی سنجیدہ حلقے ہیں، چاہے وہ طالبان سے کسی قسم کا ان کو اختلاف نہ ہو، لیکن وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال کوئی اچھی صورتحال نہیں ہوگی اس خطے کے لیے۔ جن لوگوں کی کوئی پولیٹیکل ڈیزائنز ہیں وہ بھی اس میں ایک کنسٹینٹ کا شکار ہے، اور الٹیمیٹلی اگر طالبان مستحکم ہوتے ہیں تو یہ کس کے لیے خطرہ ہے؟ انڈیا کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انڈیا کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ ملک جن کی افغانستان سے اگر کسی کو خطرہ ہوگا، کسی کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، تو وہ انہی ملکوں کے لیے ہوں گی جن کی سرحدیں افغانستان کے ساتھ ملتی ہیں۔ افغانستان کے اگر حکمران تھوڑے بہت بھی اگر وہ سنجیدہ ہوئے اپنی حکمرانی کے حوالے سے، تو ان کو تو سٹیبل ہونے میں، اپنے انفراسٹرکچر کی تعمیر میں ان کو تو کئی 100 سال لگیں گے۔ یہ کوئی 2 سال 4 سال 5 سال کا مسئلہ نہیں ہے۔
اور اس میں پھر یہ ان کے رویوں پہ ہے کہ بین الاقوامی برادری ان سے کس حد تک مطمئن ہو کے وہاں کے لوگوں کے دکھ درد میں کسی قسم کا کوئی کنٹریبیوشن دیتی ہے. لیکن وہ تو ان کی کیا کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عقل مندی کا یہ اندازہ لگا کہ وہ 11 ستمبر کو جب پوری دنیا میں وہ ٹوین ٹاور کے بارے میں یعنی وہ سیڈنس پروگرام ہوں گے، انہوں نے اپنی تقریب وفاداری رکھ لی ہے. دیکھیے بات یہ ہے نا، وہ تو سیڈسٹ ہیں ہی، وہ تو مطلب سیڈسٹ ہیں، اذیت پسند لوگ ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے کئی ایسے لوگ ہیں جو اس سیڈیشنز کا شکار ہیں، مایوسی کا اور انتقام کا، بغض کا، کینہ کا شکار ہیں. ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کتنے لوگ مرتے ہیں، کتنے لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہوتے ہیں، اس سے کتنے بچے متاثر ہوتے ہیں. ایک پوری نسل، آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر خطے میں امن نہیں ہوگا تو اس سے سب سے زیادہ متاثر کون ہوتا ہے؟ کامن آدمی ہوتا ہے، جس کے پاس جو ہے وہ اپنے روح اور تن کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ اپنی روزگار چاہتا ہے، مزدور روزگار چاہتا ہے، مزدوری کرنی پڑتی ہے، اپنی محنت فروخت کرتا ہے. تو یہ ایک مانسٹر ہے افغانستان جو ہے وہ دن بدن، میں آپ کو بتاؤں، یہ میری پیشن گوئی ہے کہ یہ مانسٹر بنے گا اگر اس پہ طالبان کو مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے رویوں میں ایسی تبدیلی لائیں جو تبدیلی 20ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق ہو. اور اگر ایسا افغانستان بنتا ہے تو سب کو خوشی ہوگی. جو لوگ بھی امن کے خواہاں ہیں وہ کب چاہتے ہیں کہ وہاں کچھ تو خون رہے اور لوگ سفر رہیں اور کسی کو کوئی پتہ نہ ہو کہ میری آج کی رات کہاں ہے اور کل کی رات کہاں گزرے گی. یہ تو کسی لیکن وہ تو امن تو تبھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ، جس طرح آپ نے پہلے بھی بات کی تھی اور پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ کثیر جو جماعتی ہے، لسانیت ہے، جو فرقہ واریت ہے، جو علاقائی ہے، یعنی لسانی ہے، ان سب کو اکٹھا کر کے اگر ایک حکومت کی تشکیل دی جائے. دیکھیں رشیا نے تو یہی کہا تھا کہ اگر تمام لسانی اکائیوں کو آپ نمائندگی دیتے ہیں، اور وہ نہیں جو لسانی اکائیاں جو ہے وہ طالبان کے اس کروڈ فارم مذہب کو مانتے ہیں، بلکہ لبرل، روشن خیال، ڈیموکریٹ، ان سب کو اگر افغانستان کی تعمیر کے مواقع ملتے ہیں تو دین ہم سنجیدگی سے اس کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. آپ کو پتا ہے کہ ایران نے، حالانکہ کئی برسوں تک ایران نے ان کی سپورٹ بھی کی، ان کو پناہیں بھی دیے رکھی. جو آخری ان کا امیر جو ایک ڈرون اٹیک میں مارا گیا تھا وہ تو ایران سے ہی پاکستان میں تو سو دیٹ یہ جو لوگ مطلب یہ ہے کہ سوچتے ہیں کہ جو ہے نا اس سے کوئی انڈیا کو کوئی بڑی ہزیمت ہو گئی ہے. انڈیا کو کیا ہزیمت ہوگی؟ انڈیا کی معیشت کا دار و مدار افغانستان پہ نہیں ہے، وہ تو ان کی اپنی پالیسیوں پہ ہے. ان کا اپنا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ایک کمپیٹیٹو انفراسٹرکچر ہے جو دنیا کی معیشتوں کو کمپیٹ کر رہا ہے. اگرچہ ڈیو ٹو پینڈیمک، کرونا اور موجودہ حکومت کی کچھ پالیسیوں کی وجہ سے شاید ان کی اکانومی کو تھوڑا بہت وہ ہو، لیکن اس کا افغانستان وہاں تو آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کے اندر ملیٹنسی جو ہے وہ اب تقریباً آلموسٹ 40 سال تو وہاں بھی ہو گئے، لیکن وہ ملیٹنسی بھی انڈین اکانومی کو افیکٹ نہیں کر سکی. جو یہاں تجزیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے نا کہ ہم ان کو انگیج کریں گے، جو یہاں 7 لاکھ کی فگریں دیتے تھے کہ 7 لاکھ کی آرمی کو وہاں ڈپلائی کیا ہوا ہے تو اس کو سسٹین کرنے کے لیے اتنے، مطلب یہاں آپ کو پتا ہے کہ کئی لوگ بجٹ بنا کے پیش کرتے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہی ایام میں ڈیورنگ دس ایرا انڈیا کی اکانومی جو ہے اس نے بوسٹ کیا ہے. وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ایک خاص جو ہے وہ اس نے اپنے لیے مقام پیدا کیا کہ اس کی اسٹیبلٹی کے بارے میں، جیسے چائنا کی اسٹیبلٹی کے بارے میں یورپینز اور امریکنز، کئی ایسے لوگ ہیں، کئی جو تھنک ٹینکس ہیں وہ
یورپ کی یا امریکہ کے پالیسی سازوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان ملکوں کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کسی بھی پالیسی کی حمایت نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ اگر یہ ملک ڈسٹیبلائز ہو گئے تو اس پہ اتنے منفی اثرات جو ہے وہ دنیا پہ پڑیں گے. اور یہ تقریباً انڈیا میں بھی 1 ارب تو 18 کروڑ سے اوپر لوگ ہیں، اور چائنا کے اندر بھی جو ہے وہ 1 ارب سے اوپر لوگ ہیں. تو ان لوگوں کو اگر کچھ نظاموں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے تو ان کو زیادہ سے زیادہ سپیس دیا جانا چاہیے انسٹیڈ کہ ان کو ڈسیبلائز کیا جائے. نہیں دیکھیں جی، وہ اتنے بڑے ملک ہیں، ان کی وسائل ہیں، ان کی آبادی زیادہ ہے، اگر پھر تو ان کے جائے. وسائل ہیں. اب آپ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے چائنا کو، آف کورس چائنا کے لیے، کیونکہ چائنا کی بارڈر ملتی ہے خاص کر کے شمالی ترکمنستان، اور وہاں ایک علیحدگی کی موومنٹ چل رہی ہے، اور جن کے ڈانڈے جو ہے وہ طالبان کے ساتھ بھی ہیں، القاعدہ کے ساتھ بھی ہیں، داعش کے ساتھ بھی ہیں. اور چونکہ وہ جو موومنٹ ہے وہ بہت حد تک وہ بھی ایک مذہبی موومنٹ ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چائنا کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو مذہبی آزادیاں نہیں ہیں. اور یہ تو ظاہر ہے کہ جو آزاد ذرائع ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ چائنا نے لوگوں کی مذہبی آزادیوں پہ اور خاص کر کے مسلمانوں پہ بہت سخت قسم کی پابندیاں لگا رکھی ہوئی ہیں. ان کو قرآن پڑھنے تک کی اجازت نہیں ہے، ان کو کوئی مذہبی لیکن شوکت صاحب، مجھے آپ کی بات سے تھوڑا اختلاف تو نہیں، میں تھوڑا سا رائے سے ایک جی بات کر رہا ہوں. آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ چائنا میں مسلمانوں کو یہ آزادی نہیں، وہ ہے یہ ہے جیسے کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کئی تو مسلمان ملک ایسے جہاں پہ مسلمانوں کو اپنے لیے پانی لینے کا بھی حق نہیں ہے. قرآن پڑھنا تو بعد کی بات ہے. میں وہ بات آپ کی بالکل درست، پاکستان میں نماز پڑھنے کئی جگہ پرابلمز ہوئی تھی. میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں، لیکن میں چونکہ ایک خاص تناظر میں بات کر رہا جی تھا، وہ چائنا کے اندر جو مسلمان موومنٹ ہے خاص کر کے شمالی ترکمنستان کی، یعنی جس کو سنکیانگ کی آزادی کی جو بات، سنکیانگ اردو لیکن آپ یقین کریں شوکت صاحب، میں 3-4 دفعہ گیا ہوں. جی میں نے رمضان میں چائنیز کے مسلمان ہوٹلوں کو بند دیکھا ہے، ساری رات کھلا دیکھا ہے، اور ان ریسٹورنٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے صاف کہ ہم حلال گوشت دے رہے ہیں. مسلمانوں لوگوں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اسی طرح کپڑے پہنے ہوئے ہیں. مجھے یقین کیجئے، میں نے آپ جن ایریاز میں گئے ہیں نا، دیکھیں ان ایریاز کے اندر مسلمان جو ہے وہ نیومریکلی بہت کم تعداد میں ہیں، اور ان جگہوں پہ خاص کر کے جیسے پیکنگ ہے یا اذان ہوتی ہے مسجد میں جی، اذان تو قرب برحال کی. جو ہے نا، ہم تو دیکھیں یہاں جو اگار ہیں، اگر ہیں، یگور اور اسی طریقے سے مطلب یہ کہ سنکیانگ کے جو لوگ ہیں ان کی تو برسا برسی جو موومنٹ اور اس کے بارے میں جو یونائٹڈ نیشنز کی جو کمپائر رپورٹس ہیں، ہم ان کی بنیادوں پہ کہتے ہیں کہ وہاں بڑے پیمانے وہ پہ، تبت میں بھی ایسے ہی ہے، تبت کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. اور آف کورس مطلب یہ کہ تبت میں بھی لوگوں جی کو کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں ہے. اور اوورآل اگر آپ دیکھیں تو چائنا میں آپ جو ہے وہ کمپوزٹ کلچر کے فروغ کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو الاؤ نہیں کرتے. جی وہاں یہ سخت، صحیح ہے، پکی بات ہے. اور کوئی آدمی اپنے رائٹس کے لیے جو ہے وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتا کہ میرے کسی قسم کے. تو اس 21ویں صدی میں ظاہر ہے کہ ایک چائنا از اے سپر پاور، مطلب یہ کہ شی ہیز اے ویٹو پاور. تو سیکورٹی کونسل کا ایک بڑا ملک ہے، تو اس ملک میں اگر ان چیزوں کو کی اجازت نہ ہو تو اس پہ تنقید زیادہ بنتی ہے بنسبت ان چھوٹے ملکوں پہ، یا مثلا یو اے ای پہ یا قطر پہ سعودی عرب. یا دیکھیں سعودی عرب کا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کا تو آپ کو قیام پتہ ہی ہے کہ جنگ عظیم دوم فیصل کے بعد ہوا، جی جب خلافت عثمانیہ جو ہے وہ ختم ہوئی. 15 سال تقریباً تو اس کے بعد وہاں بادشاہت قائم ہے، اور تنقید اس پہ بھی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ. اور یہ جو ریفارمز وہ آہستہ آہستہ کر رہے ہیں، تو یہ یونائٹڈ نیشنز، چونکہ یونائٹڈ نیشنز کوئی ابرپٹلی کسی ملک پہ کوئی حملہ آور نہیں ہوتا، یہ ترغیب دیتے ہیں. آپ جیسے فرض کریں کہ جو پروگرام ہوتا ہے یا ہر 3 سال کے بعد ہر ملک، اس کو یو پی آر کہتے ہیں، جی وہ اپنے ملکوں کی ہیومن رائٹ سچویشنز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے
لوگوں کو آزادیاں دینے کے لیے جو قانون سازی کرتے ہیں وہ ان کو رپورٹ دینی پڑتی ہے، اور 3 ملک جو ہے اس کو اسکروٹنائز کرتے ہیں، اور پھر مطلب یہ ہے کہ اس پہ بحث ہوتی ہے، جس میں جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کی اپنی فائنڈنگ ہوتی ہے، جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ایشیا واچ ہے، اور جو تنظیمیں ہیں این جی او جن کے پاس ہی کو ساکھ ہے تو اس پہ باقاعدہ بحث ہوتی ہے، اور آخر میں کنکلوژن جب ہوتا ہے تو اس ملک کو کچھ سجیشنز دی جاتی ہیں کہ آپ نے ان فیلڈ پہ کام کر کے تو ہمیں اطلاع کر رہی ہیں، جی کیونکہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے یہ جو ادارہ ہے نیشنز کا، اس میں کئی لوگ جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے وہ تو یہ خواہش رکھتا ہے نا کہ اس کے لیے وہ باقی سارے کام کا چھوڑ کے تو اس کی مدد کریں لیکن ظاہر ہے کہ یہاں ملک بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئی یہاں مطلب سول سوسائٹی تو نہیں بیٹھی ہوئی ہے، یہ تو ان ملکوں کا ہی انحصار یا ان کی وجہ، انہوں نے ہی جو قوانین بنائے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، اس میں سول سوسائٹی جیسے جو این جی اوز ہیں ان این جی اوز کو بھی اپنا ان پٹ دینے کا اختیار ہے، جو اسٹیٹ کو جو آنسریبل بناتی ہیں۔ تو یہ ایک اس کو کہتے ہیں کہ ایک ایوولوشنری پروسیس میں ملکوں کو سلولی پریشرائز کیا جاتا ہے۔ اب جیسے فرض کریں کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف میں کتنے عرصے سے گرے لسٹ میں پڑا ہوا ہے، تو یہ کوئی 1-2 دن میں تو نہیں ایسا ہوا نا بلکہ پاکستان کو الٹیمیٹلی گرے لسٹ میں بھی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا ساری چیزوں کو اپڈیٹ کریں، ورلڈ کمیونٹی از واچنگ یو، اور آپ جو کچھ چلاکیاں کرتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے، انٹل اینڈ انلیس کہ آپ پوری دیانتداری اور اپنی اسٹیٹ کی بقا کے لیے اقدامات نہیں کرتے، اس وقت تک یہ چیک اینڈ بیلنس رہے گا۔ اب تو پھر اجلاس ہونے والا ہے فیٹف کا، پھر وہ پورا ہونے والا ہے، میں بھی کہ موجودہ صورتحال میں کچھ مزید ریلیف دے دیا جائے، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ ایک ملک ہو، یہ نہیں کہ کسی کی خواہش کے تابع اوکے تو ایک دم اس کو بلیک لسٹ کر دیا ہو، لیکن جن ملکوں نے اپنا رویے جو ہے وہ ٹھیک نہیں کیے ان کو بلیک لسٹ بھی کیا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جو لوگوں کو مشکلات اور مصائب آتی ہیں اس کا ادراک بھی، یہ تو ذمہ دار اسٹیٹس بھی ہیں اور ادارے بھی ہیں، جو جب کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کتنی مشکلات اور کتنے مصائب کا سامنا ہوگا اگر ہم نے یہ پابندیاں لگائی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایران پہ امریکہ نے سینکشنز لگوائے پریشر ڈال کے، لیکن کئی ملک ہیں، کئی ادارے ہیں جو امریکہ کے اس اقدام کی سپورٹ نہیں کرتا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایران کے حکمرانوں کی کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، یہ تو پنشمنٹ ہے ایرانی عوام کی۔ تو ان اداروں کے رول کو سمجھنا ذرا تھوڑا سا، چونکہ مظلوموں کی جو خواہش ہوتی ہے نا وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو جی امریکہ نے عراق پہ کر دیا، ادھر کر دیا، اور آپ کو پتا ہے کہ امریکہ پہ اتنی تنقید ہوئی تھی ریگارڈنگ ہیومن رائٹس کے جو وائلیشنز ہو رہی ہے آل اوور دا ورلڈ امریکہ کی وجہ سے تو امریکہ نے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل سے کوئٹ کر لیا تھا۔ بالکل فنڈ وغیرہ بھی بند کر دیے تھے۔ اسرائیل پہ جو ہے وہ اتنی تنقید ہوئی تھی کہ اسرائیل نے بھی کوئٹ کر دیا تھا، لیکن جو بائیڈن نے آ کے واپس جو ہے وہ شمولیت اختیار کی، اور نو ڈاؤٹ کہ چونکہ امریکہ کا کوئٹ کرنا جو ہے وہ کئی اعتبار سے جو ہے نا وہ سول سوسائٹی کو نقصان بھی تھا، اس لیے کہ اس کی غیر موجودگی میں پھر وہ تمام لوگ جو ہے نا وہ حاوی ہو جاتے ہیں یونائٹڈ کونسل ہیومن رائٹس کونسل میں، جن کے اپنے ملکوں کے اندر انسانی حقوق کا کوئی تحفظ نہیں ہے، تو لہذا وہ ایسی آوازوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خیر ہمارا ٹاپک وہ ہو گیا۔ تو دیکھیں پاکستان میں آج اگر آپ دیکھیں تو بحران شدید ہے، جوڈیشری کا جو حال ہے، وکلا تحریک کر رہی ہے، صحافیوں کی بھی سامنے آگے ہیں، تو یہ تو اگر آج ہے آپ کا، میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی سڑکوں پہ آ جائے، عوام کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو لوگ سارے اس پارٹی کے ساتھ ہوں گے۔ ابھی تک تو لوگ ویٹ کر رہے ہیں نون لیگ کی طرف یا پی ڈی ایم کی طرف، چونکہ لوگ بہرحال لوگ بیوقوف نہیں ہیں، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ عوام جو ہے
وہ بیوقوف ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بڑے احمق ہے جو عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں. البتہ عوام جو ہے وہ ایسی تحریکوں کے اندر پارٹیسپیشن کرتے ہیں جن تحریکوں کا انہیں یقین ہو کہ یہ فتح مندی سے ہمکنار ہوں گی. عوام کی وسیع تر اکثریت ایک پراگمیٹک سوچ کے ساتھ تحریکوں کے اندر آتی ہے. اور اب تو نواز شریف صاحب نے بھی جو ہے وہ واپسی کا کوئی دے دیا ہے انڈیا, اور پی ڈی ایم نے بھی اب جو ہے وہ عوامی رابطہ مہم کے کچھ شیڈول کا اعلان کیا ہے. پی ٹی آئی کے اپنے وزراء نے استعفے دینے شروع کیے ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے نا, یہ تو اس وقت صرف اور صرف اپوزیشن کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے یہ حکومت سسٹین کر رہی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے کہ کوئی کان سے پکڑ کے نہیں نکالتی. اسٹیبلشمنٹ بھی یہی سازشوں کے ذریعے حکومتوں کو ختم کرتی رہی ہے نا. لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے پرابلم جو ہے وہ کھڑا ہے نون لیگ کی شکل میں, جس کی قیادت جو ہے وہ نواز شریف کے ہاتھ میں ہے. اور نواز شریف صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس بیانیے کو اسٹیبلشمنٹ ابھی تک قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آدھا ہاں, لیکن ریئلائز انہیں یہ ضرور ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے مزید عمران خان کو جپھی ڈالے رکھی تو قریب ہے کہ ہمارا ملک ہی بیٹھ جائے. آج چینی 114 روپے آفیشل یوٹیلٹی سٹور سے بکے گی. یوٹیلٹی سٹور سے 114 روپے کلو. 59 ارب کا ایک نیا ٹیکہ لگ گیا ہے جو ایک کمپنی کو ٹیکہ دیا ہے. وہ تو تبدیلی کے مزے لوٹے نا جناب, وہ یہ تو تبدیلی ہے. کیا جی وہاں پہ اصل میں اب پی ٹی آئی جو ہے اس کے اندرونی طور پہ جو بغاوت ہے اور اداروں کے خلاف جو انہوں نے مہم چلائی ہے وہ نہایت خطرناک ہے اس ملک کے لیے. جو آئینی ادارے ہیں ان کے خلاف. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ بالکل آپ نے درست کہا, پاکستان کا جو الیکشن کمیشن ہے یہ ایک آئینی ادارہ ہے. وہ آئینی ادارہ نہیں ہے. نہیں جی, وہ آئینی ادارہ ہے جی. یہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے. بالکل. سپریم کورٹ آئینی ادارہ ہے. ہائی کورٹ آئینی ادارے ہیں. ان اداروں میں مثلا پارلیمنٹ تھی, جس کو آج ان کو یاد آیا کہ یہ پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے, تو اسی پارلیمنٹ نے الیکشن ریفارمز کا بل 2017 میں منظور کیا, اور الیکشن کمیشن کو امپاور کرنے کے لیے کچھ بیسک سٹرکچر میں تبدیلی لا کے ان کو مور امپاور کیا. آج یہ جو ہے وہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں کہ جی وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہے, اور پھر ان پہ ایلیگیشنز ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے پہ یعنی پیسے لینے کے, پیسے پکڑنے کا الزام جو ہے وہ وزراء نے اس کو آگ لگا دو اور آگ لگا دو. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو اس وقت چیف الیکشن کمشنر ہیں سلطان جی راجہ سلطان سکندر. اچھا ہاں, راجہ سلطان سکندر. آپ کو پتا ہے ان کا نام چیف الیکشن کمشنر کے لیے کس نے تجویز کیا تھا؟ پی ٹی آئی والوں نے. اٹ واز عمران خان who gave his name. بالکل ایسے ہی. اور حکومت نے یعنی اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, انہوں نے اس نام کو ایکسیپٹ کر لیا. شاید خاقان عباسی تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ کانسٹیٹیوشن میں دیکھنا ایک رکھی ہوئی ہے شک کہ کسی بھی آئین, جیسے نیب بھی ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے نا, کانسٹیٹیوشن نے اس کو امپاور کیا ہے. جو قانون بنانے والے لوگ تھے انہوں نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ یہ جو ہم لامتناہی قسم کے پاورز جو ہے وہ ایک شخص کو یا ایک ادارے کو دے رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں یہاں کی سول سوسائٹی اور یہاں کے پالیٹکس اور دیگر اداروں پہ اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا. کہ اگر کسی بھی وقت عمران خان جیسا بغض کا شکار جو ہے وہ اور کمینگی اور کیا ہوتی ہے. تو آج وہ یہی ہے کہ اس طرح ہاتھ میں آ گیا جو ہے وہ بندر والے بات ہے. تو یہ سارے وزراء جو آج جو پارلیمنٹ کی سپرامیسی کی باتیں کرتے ہیں, تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پارلیمنٹ نہیں ان کو یہ اختیار دیا ہے. سپریسی تو ہونی چاہیے, لیکن بات اصل یہ ہے کہ جب ایک
یہ یورپ ہے, یہاں پہ ہر ادارہ جو ہے, جو ڈیسک پہ بندہ بیٹھا ہے وہ اس چیز کا ذمہ دار ہے, وہ پوری چیزیں نا دیکھتا ہے. یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ کانسٹیٹیوشن میں کئی خامیاں ہو سکتی ہیں. ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے آپ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے کنسنسس بلڈ کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے جس کے ساتھ ساری پولیٹیکل پارٹیوں کا مستقبل جو ہے وہ وابستہ ہے, اور وہ چاہیں گے کہ وہاں جتنی زیادہ بہتر ریفارم ہوں وہ ہونی چاہیے, اور یہ ادارہ جتنا مستحکم ہو, جتنا پاورفل ہو, اس سے پاکستان کے جو الیکشنز ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہو سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ووٹنگ مشین ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو لگانے کی, بھائی اگر اس پہ جو الیکشن کمیشن نے اعتراضات اس کی ٹیکنالوجیز پہ کیے ہیں, اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ ووٹ کی سیکریسی. انہوں نے کہا یہ جو وہ چپ جو ہے اس کی حفاظت کی کیا گارنٹی ہے. وہ تو حکومت سے مکالمہ کر رہے ہیں کہ آپ ایک چیز کو انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کنونس کریں. یا تو یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن میں ایسی تجویز دیں کہ جو ہے وہ نیکسٹ 5 سال کے بعد یہ تجربہ کیا جائے گا, چونکہ دنیا کے تقریباً 169 کنٹریز کے اندر یا 132 ملکوں کے اندر یہ تجاویز آئی, میجورٹی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. 9 ملکوں نے, پوری دنیا میں 22 ملک ایسے جیسے کوئی تھوڑی بہت آگے پیچھے مشینوں پہ ہوتی ہے ٹوٹل دنیا میں, وہ سارے نہیں ہیں, 9 وہ ہیں جو پرماننٹ پکا کرتے ہیں. نہیں 9 نے بھی بعد میں تجربے کر کے چھوڑ دیا. اس وقت تک جو ہے وہ 7 ملک ایسے ہیں جو یہ پریکٹس ہے, لیکن اس پہ بھی تنقید آ رہی ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا ایک ایسا ملک ہے جس میں فلی جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم ہے, لیکن اس میں بھی کئی لوگوں کے اعتراضات اب بھی موجود ہیں. ابھی موجود ایک بات ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ ڈیموکریسی کو تو ہر وقت ریفارمز کی ضرورت رہتی ہے, یہ نہیں ہے کہ ضرورت نہیں رہتی, لیکن یہ کہ زور زبردستی سے کسی چیز کو نافذ کرنا یا اس کے لیے اتنا ڈسپریٹ ہو جانا کہ آپ ایک آئینی ادارے کو آگ لگانے کی بات کریں, تو لا لیسنس کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے. اب پھر یہ کہیں گے کہ جی ہم پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں. بھائی پروپیگنڈا کیا, آپ جب اپنے آئینی اداروں کو آگ لگانے کی بات کریں گے اپنے ذاتی انٹرسٹ میں, تو آپ کون سے قانون کی, کون سی پاکستان سے کس محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ چلو جی, محبت تو وہاں پہ بس محبت ہی ہوتی ہے. اس افغانستان کے جتنے منفی اثرات ہوں گے وہ پاکستان پہ پڑیں گے, اور اگر کوئی مثبت ہوں گے تو وہ ساری دنیا پہ ہوں گے. اکیلا پاکستان ان مثبت اثرات کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا, اس لیے کہ پاکستان وہاں سے کچھ کما نہیں سکتا. یہ صرف دل کو ایک تسلی ہو گئی ہے ان کو کہ شاید ہم نے کوئی اپنی جو ہے وہ پروکسیز, تو یہ بھی ان طالبان کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے کہ اگر ان پہ یہ ٹھپا لگ جائے کہ یہ کوئی پاکستانی پروکسیز ہیں. تو شوق صاحب ہمارا ٹائم ہو گیا ہے. تھینک یو جناب. جی ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. ناظرین ایک اور سامعین جو یورپ میں ہمارے لوگ ہیں جو جرمنی, بیلجیم, ہالینڈ یا نزدیکی جہاں پہ, ہم 22 سپتمبر پروگرام کروں گا میں دوبارہ, اور اس پہ ایک اسپیشل پروگرام کشمیر پہ بھی کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ حافظ دوستو, خدا حافظ. تھینک یو.